बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाजरीन, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, रिलीफ दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। और अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि ये रिलीफ किसी और को मिल रहा है। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि ये रिलीफ चीनी चोरों को मिल रहा है, ये डाकुओं को मिल रहा है, ये माफियाज को मिल रहा है, ये स्मगलर्स को मिल रहा है। लेकिन अब ये जो रिलीफ अवाम को नहीं मिल रहा था, फ़ैसला ये किया गया है कि ये रिलीफ अवाम को दिया जाए। और इसके लिए रियासत ने एक तरह से डंडा हाथ में उठा लिया है और रियासत ने ये फ़ैसला किया है कि जी चीनी चोरों के ख़िलाफ़, डाकुओं के ख़िलाफ़, स्मगलर्स के ख़िलाफ़, माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और ऐसा होता हमें नज़र भी आ रहा है, क्योंकि मुल्क भर में जब ये देखा गया कि जो बिजली के बिलों के इजाफी चार्जेस हैं उसमें अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, तो कम से कम उन लोगों से ये रिलीफ लिया जाए जो इसको नाजायज़ तौर पर ले रहे थे, यानी बिजली चोरों से, गैस चोरों से, और जो मुख्तलिफ जो स्मगलर्स हैं या कुंडा माफियाज हैं उनसे ये रिलीफ लिया जाए और अवाम को दिया जाए। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो हैं वो कार्रवाइयाँ हुई हैं, मुल्क के मुख्तलिफ तूल अर्ज़ में कार्रवाइयाँ हुई हैं और कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। अच्छा, एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि अवाम जो हैं वो 8 आंसू रो रहे हैं। और 8 से ये भी याद आया कि आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर वो दिन जब सदर मुमलिकत को जो हासिल उनकी आईनी मुद्दत थी उसका वक्त अब तमाम हुआ। और आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि सदर मुमलिकत जो कि पहले एक सेरेमोनियल पोस्ट है वो मज़ीद सेरेमोनियल होने शायद जा रही है, क्योंकि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता तो डॉक्टर आरिफ अलवी ही सदर मुमलिकत बरकरार रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इससे पहले जो इत्तलात आ रही थी कि शायद सदर मुमलिकत छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। और बाज़ उसकी वजूहत ये बताई जा रही हैं कि शायद उन पर कुछ ऐसे केसेस हैं, मामलात हैं कि अगर वो सदारत छोड़ते हैं तो फिर उनको उन केसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर बकौल पीपल्स पार्टी के भी कि उनसे जो आईनी खिलाफ वर्जी है वो सरजद हुई है। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि 8 सितंबर का दिन अहम है और 8 में 8 जमा करें तो 16 सितंबर को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी रिटायर होने जा रहे हैं। और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने आज एक बड़ा अहम जो है वो फ़ैसला दिया है और ये तफसीली फ़ैसला जो कि ऑडियो लीक्स कमीशन के सिलसिले में उन्होंने जारी किया है। इस फ़ैसले में उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के ख़िलाफ़ केस में अवामी फ़ोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालत की बेतौक़ीदी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। तो ये जो फ़ैसला है इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है और नून लीग ने इस पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इलेक्शंस वक्त पर होने जा रहे हैं, कैसे होंगे मुतालबात इस पर भी सामने आ रहे हैं और जो अवाम हैं वो हुकूमत से या रियासत से रिलीफ का मुतालबा करें। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए ख़ास तौर पर मुझे ज्वाइन किया है हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब ने, जो कि रहनुमा हैं JUI पाकिस्तान के। सर, आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अख़ुंज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको भी वेलकम करते हैं। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेलदास कोहिस्तानी साहब भी इस प्रोग्राम में अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह करेंगे। ज़रा मैं आप लोगों की इजाज़त से सर जाना चाहूँगा, पहले हाफिज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ और सबसे पहले तो ये बताएँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और जो इशारे उन्होंने दिए हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी इस बात को अब मान चुके हैं कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्शन अगर ताख़ीर का शिकार हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही कुछ इशारे मिल रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। दूसरी गुजारिश है कि जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं, कल लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब ही की तरफ से एक बड़ी गैदरिंग की गई थी सीनियर सहाफ़ियों के साथ, एंकर पर्सनस के साथ। बिल्कुल, मैं उस मीटिंग में ख़ुद मौजूद था। इंतखाबात के हवाले से मुतअद्दिद सवालात हुए उस मजलिस में। तो मौलाना फजल रहमान साहब का फरमाना यही था कि हम इस बात के हामी हैं कि इंतखाबात आइनी मुद्दत के अंदर होनी चाहिए और आइन का जहाँ ये तकाज़ा है कि 9 माह की एक मुद्दत मुकर्रर की गई है, लेकिन साथ साथ वही आइन ये कहता है कि अगर मरदमशुमारी हो जाती है तो फिर नए हल्के बनेंगे और नई लिमिट सेट होंगी हल्कों की और उसके लिए एक मुद्दत
4 مہینے کی آئین نے ہی دی ہے. تو جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے، ان سارے معاملات میں الیکشن کمیشن با اختیار ہے. یہ اس کی ڈومین ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس الگ سے کوئی فورس نہیں ہے کہ وہ انتخابات کرواتا ہے. وہ مختلف اداروں سے ہیلپ لیتا ہے امن و امان کے قیام کے لیے بھی، اور سارے جتنے بھی مسائل ہیں الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے. تو جتنی بھی ساری صورتحال ہے تو ان ساری سچویشنز کو دیکھنا ہے. پھر امن و امان کی جو صورتحال ہے جس پر ہم آگے آپ لیں گے. سر امن و امان کی صورتحال پر ذرا اپنا آپ موقف دے دیں، کیونکہ مولانا صاحب نے، میں تو ظاہر ہے اس میں نہیں تھا اس ملاقات میں، لیکن جو لوگ تھے، اور آپ ظاہر خود ہیں، آپ سے آج پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے ان لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کی جو اس ملاقات میں تھے. تو یہی بتایا ہے کہ جی مولانا صاحب بڑے اس وقت جو ہیں وہ پریشان ہیں. جو سابق فاٹا ہے، ضم شدہ علاقے ہیں، وہاں پر اس بات کو لے کے کہ جی وہاں تو انتخابی مہم چل نہیں سکتی ہے. تو پھر انتخابات، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے ذرا ایک سمجھ لیں کہ ایک اشارہ دیا ہے لوگوں کو کہ بھائی انتخاب جو ہے وہ وہاں مہم نہیں چل سکتی، تو انتخاب جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوال مجلس میں بھی ہوا تھا کہ جی کیا آپ اس سے یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. تو مولانا صاحب نے اس مجلس میں خود اس کی وضاحت فرمائی کہ ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف صورتحال رکھنا چاہتا ہوں کہ امن و امان ظاہر ہے کہ اس کے بغیر آپ کوئی قدم آگے نہیں اٹھاتے. معیشت کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. صورتحال سے آنکھیں بند کر لینا بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے یہ ساری سچویشن قوم کے سامنے بھی رہنی چاہیے. تو امن و امان یقیناً بڑا اہم ہے، اور وہ صرف فاٹا کا نہیں ہے، پورے ملک کا امن و امان اہمیت رکھتا ہے. سندھ میں بھی آپ اس طرح کی صورتحال ہے، اور آج صوبہ سندھ میں JUI نے پورے صوبے کے صدر مقامات پر ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. تو اس کا مقصد کوئی اشارہ دینا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ الیکشن کو منعقد کروانا، اس کے انتظامات کروانا، یہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ اپنے حوالے سے جب مناسب سمجھے ہم اس کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے. اور عوام میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے لیے کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے. آپ جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، اس وقت اخوندزادہ چٹان صاحب جو ہیں تھوڑی مسکرا رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کی مسکراہٹ جو ہے اس کا ذرا مطلب بھی پوچھ لیں. اخوندزادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر آپ لوگ کیا یہ جو ہیں وہ آخری مومنٹ پہ وعدوں سے پھر جاتے ہیں جس کا اظہار کیا ہے مولانا صاحب نے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید انتخاب جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہو جاتے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں جو ہے وہ پہلے شیر و شکر ہونے والے جو لوگ تھے، یعنی زرداری صاحب ہو گئے یا مولانا صاحب ہو گئے، پہلے ان کو یہ شکایت ہوئی کہ جی آپ دبئی میں اکیلے اکیلے میٹنگز کر لیتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، آپ شامل نہیں کرتے ہمیں مشاورت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے وعدوں سے بھی مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ ہم مختلف جماعتیں ہیں، کوئی رائٹ ہینڈ کے ہے، کوئی لیفٹ ہینڈ کے ہیں. ہمارا اپنا اپنا منصور ہے، ہمارا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. ہم سارے اکٹھے ہو گئے تھے پہلے PDM کی شکل میں اور پھر ایک اتحادی حکومت کی شکل میں. مقصد ہمارا یہ تھا کہ عمران خان نے جو ہمارے ملک کی معیشت کو ریڈ لائن تک پہنچا گیا تھا، اور حالات اس حد نہج تک آ گئی تھے کہ ہماری جو ایٹمی اثاثے ہے وہ خطرے میں آ گئی تھی. تو ایسے حالات میں ملک کو بچانے کے لیے ہم نے سارے اپنے ایک دوسرے کے اختلافات بلا کے ہم سارے ایک پیج پہ آ گئی اور بیٹھ گئی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے شہد اور دودھ کی نہری پہ آئے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچا دیا. جو خود PTI کا جو وزیر خزانہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا صرف اعلان کرنا جو ہے وہ باقی ہے. مولانا صاحب کے بیان پہ میرا مولانا صاحب کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہے، اس کے بات پہ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا خواہش ہے اور ہمارا کوشش ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہو، 90 دن کے اندر اندر ہو. اور اس ملک کی جو مسائل ہے، ہمارے ملک کے 2 بڑے مسائل ہیں، ایک ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے، ایک ہمارا امن و امان کا مسئلہ ہے. یہ دونوں مسائل کا حل اگر ہم نکالیں گے تو وہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں نکال سکتے، وہ کوئی ہائیبریڈ حکومت نہیں کر سکتے، وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتے. ماضی کو آپ دیکھ لیں، ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا ہے، ہم نے ہائیبریڈوں کو آزمایا ہے، ہم نے ہر طرح کے تجربے کیے ہیں. لیکن اگر اس ملک کو کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے جو عوام کے ووٹ کے ذریعے آ گئے.
اگر ہمارا امن و امان کا مسئلہ ہے وہ بھی تب حالات ٹھیک ہوں گے جب الیکشن ہو، 5 سال کے لیے کوئی مینڈیٹ لے لے اور حکومت آ جائے. اب 2008 میں اندازہ کریں کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، وہی مولانا فضل اور ٹرائبل ایریا میں ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب میرے آنکھوں کے سامنے اسمبلی میں کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہے. لیکن اس مسائل پہ کب قابو پایا گیا؟ جب الیکشن ہو گیا، جب منتخب حکومت آیا. ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوا، منتخب حکومت آیا تو انہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا تقاضا یہ ہے، ہمارے ملک سے، اور یہ جو ہم خوشائن باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی پالی نے کہا تھا کہ یہ سالہ اچھا ہے، دل بہل جانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ہر نیا حکومت جو آ جاتا ہے یا نیا کوئی بڑا طاقت والا بندہ آ جاتا ہے، ایک دم دڑکے سے ایک پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، ٹیکس چوروں کو ہم پکڑیں گے، بجلی چوروں کو ہم پکڑیں گے. لیکن جب وہ شروعات کرتے ہیں تو اسٹارٹ میں تو کچھ غریب بندے جو عام لوگ ہیں جو صرف 1-2 ارب کا کرپشن کرتے ہیں یا بجلی چوری کرتے ہیں یا گیس چوری کرتے ہیں، اس کو تو پکڑا جاتا ہے. لیکن اس سے آگے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے پر جل جاتے ہیں. سر اس میں بھی آپ لوگوں نے ریلیف دے دیا نا، کہ آپ نے کہا کہ 50 کروڑ تک کی کرپشن کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. تو اس میں تو آپ کا بھی پارٹ ہے نا. آپ سختی کرتے نا، آپ سخت قوانین بناتے، آپ کہتے کہ نہیں جی کرپشن ہے، چاہے آپ نے 50 روپے کی کرپشن کی ہے لیکن ذمہ دار جو ہے وہ ہوگا چاہے اس نے 50 روپے کی کرپشن بھی کی ہو. چٹان صاحب. سلمان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہر طاقتوں میں ہر بندہ، ہر ہیومن رائٹس کا ایکٹیوسٹ ہم سے اور نواز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھتے تھے مسلم لیگ نون سے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، لیکن آپ لوگ اقتدار میں تھے تو آپ لوگوں نے اس میں اصلاحات کیوں نہیں کی؟ ہم نے جو اصلاحات کیے وہ میڈیا کے لوگ جو سوال پوچھتے اس کی روشنی میں، ہیومن رائٹس کے لوگ جو سوال پوچھتے تھے، وکلاء جو سوال پوچھتے تھے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے معزز جج صاحبان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ہمارے لوگ نیب کیسوں میں پیش ہوتے تھے اور ان کو ضمانتیں دیتے تھے تو اس کے ساتھ لکھتے تھے. ٹھیک ہے سر، اب آپ کا ٹھیک ہے چڑان صاحب آپ کا پوائنٹ ہے. میں ذرا سر اس کو ہم نے درست کر دیا ہے تو اس میں ہم نے میرے بھائی ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ مجھے بتائیں اگر اس کو ہم نے درست کر دیا ہے. سر میں جسارت کرتا ہوں یہ کہنے کی، لیکن سوال میرا کھیلداس صاحب سے ہوگا. کھیلداس صاحب، سر یہ جو ہم یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا کھیل ہے جو کہ اب عوام کے شاید سمجھ میں آ گیا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جاتا ہے، اس میں معاملات طے یہ کیے جاتے ہیں کہ بھئی ابھی مل کے بیٹھ جاؤ، مشرف صاحب کو نکالو، اس کے بعد پھر ہم جو اپنی باریاں لگا لیں گے. یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے الزام لگا. ابھی جو 16 ماہ گزرے ہیں اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ضم ہو کے مل کے معاملات جو ہیں وہ چلائے گئے. وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا ہے، باقی جو وزارتیں آپ کے پاس ہیں، اور پھر جب حکومت چلی گئی ختم ہو گیا تو پھر اب جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چینی کو برآمد کرنے کا اس کی جو تجویز تھی وہ تو پیپلز پارٹی کی تھی، وہ زرداری صاحب کی تھی. تو یہ جس وقت آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا حکومت حاصل کرنی ہوتی ہے یا حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت عوام کو میسج جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. لیکن جب ہٹ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہمارا اپنا منشور ہے، ہم اپنے منشور کے تحت جائیں گے. کھیلداس صاحب. سر پہلی بات یہ کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا JUIF یہ تمام جماعتیں اپنی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اپنا منشور بھی رکھتے ہیں، اور آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی پالیسیز بھی رکھتے ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ 16 مہینے آپ کٹھے تھے، بالکل ہم جو یہ جمہوری اقدار ہے اس میں ہم نے ایک مل کے نو کانفیڈنس ایک جمہوری عمل میں حصہ لیا، اور ایک ایسے شخص کو جس نے ملک کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا، تو ہم نے یہ اس وقت کی ہماری قیادت نے سمجھا کہ اس حکومت کو اب گھر بھیجنا ہوگا، ورنہ یہ ملک آگے نہیں چلے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا. تو پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست بھی ہوگی، ہماری جماعتیں بھی ہوگی.
تو پاکستان کی خاطر، عوام کی خاطر ہم نے یہ سب کچھ کیا. اور آج اگر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں یا الیکشن کا اب جب بھی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی اپنا پروگرام لے کے جائے گی. آپ کے منہ سے یہ سن کے عجیب سا لگا اگر جب بھی ہوتے ہیں، پروگرام سے جائیں گے. حالانکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں جب بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کم از کم 3 مہینے میں تو نہیں ہو رہے. دیکھیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ ابھی ہمارے پاس یہ اختیار ہے نہ کسی اور کے پاس اختیارات ہیں. الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو بلایا، بشمول جو بھی جماعتیں ہیں ان کو بلا کے ان کے وفود سے ملاقاتیں کی، جو لوگ جن پارٹیوں کے جو. جی کھیلدار صاحب، سر میرا خیال ہے لنک کا کوئی مسئلہ ہوا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سلمان بھائی میں ایک بات جی چڑھان صاحب آپ جواب دے دیجئے، پھر ہم نے بریک لینی ہے. صاحب نے بھی کہا اور کلدار صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. بھائی یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، یہ ملک چلانا نہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نہ جج کا کام ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور یہ اختیار تو آپ لوگ ہی دے کر گئے ہیں. سلمان بھائی یہ کام ہے آئین کا. وزیراعظم ملک چلائیں گے، آئین کے تحت چلائیں گے. الیکشن کمیشن چلائیں گے، آئین کے تحت چلائیں گے. آرمی چیف چلائیں گے. آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا بھی تعین ہے، آئین میں ہر ادارے کا کام کا بھی تعین ہے. یہ آئین کہہ رہے ہیں کہ آپ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کریں. سر یہی سر میں نے بریک لینی ہے. سر میں نے بریک لینی ہے. سر بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آئین اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو نظریہ ضرورت ہے اس کے بھی بڑے بڑے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آئین جو ہے وہ موجود ہے اور ملک جو ہے جو ریاست ہے اسے آئین کے تحت ہی چلنا چاہیے. لیکن میں کھیلداس کوہستانی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. کھیلداس صاحب، سر تھوڑا سا آڈیو کا مسئلہ آیا تھا بریک سے پہلے، لیکن یہ بتائیں کہ جو آئین ہے اس کے تو حساب سے چلنا چاہیے، لیکن جو آئینی ادارے ہیں اگر ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے، ان کے خلاف جو ہیں وہ یہ کہیں کہ کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ آج ہم نے وہ جو آڈیو لیکس کمیشن کیس کا تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو سابقہ حکومت تھی، ظاہر ہے وہ آپ ہی کی طرف اشارہ ہے، آپ ہی کی جو ہے وہ، کیونکہ وفاقی وزراء کے بارے میں کہا گیا کہ جی انہوں نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے، عدالت کی بے توقیری کی. تو سر آپ لوگ بے توقیری کر رہے ہیں، عدالت تو یہ کہہ رہی ہے 16 ستمبر تک تو آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. کھیلدار صاحب جی سوال ریپیٹ کریں، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. سر ذرا رد عمل دے دیں جو آج فیصلہ آیا ہے نا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا رد عمل آ جائے آڈیو لیکس کمیشن کیس کا تفصیلی فیصلہ، جس میں سابقہ حکومت جو یار آپ لوگوں کی تھی اس پر الزام لگ رہا ہے کہ وفاقی وزراء نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں، عدالت کی بے توقیری کرتے ہیں. تو اس پر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو یہ ہم خیال ججز ہے، اب عدالتوں کا فیصلہ ہے، کوئی بھی فیصلہ دے ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم عدالتی فیصلوں پہ تنقید بھی کرنا ہمارا حق ہے کہ ایک عدالتی وہ ایسا نظام ہے جو ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہے اور اس کو بار بار ریلیف دینے کی بات ہو یا ہماری قیادت کو نشانہ بنانا ہو. یہ اب کوئی چھپا راز نہیں رہا. یہ اس ملک میں یہ اس قسم کا عدالتی نظام میرے خیال میں اس ملک کی جمہوریت کے لیے، ملک میں عوام پہ بھی جو ہے اعتماد ختم ہو جائے گا عدالتوں پہ. لاکھوں کیسز اور بھی پڑے ہوئے ہیں، اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. اور حکومت اگر کوئی قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ ایک مشترکہ قانون بناتی ہے، اس کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے. اس طرح کے فیصلے میں سمجھتا ہوں ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ایکسپوز ہو جاتا ہے ہمارا عدالتی نظام پوری دنیا میں، اور یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. عدالتی فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے. کسی پارٹی کی چوائس یا کسی ایک فرد کے لیے ایک قانون ہو اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے دوسرا قانون ہو. ایک ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم کو بے گناہ جو ہو اس کو سزائیں دی جائے، اس کو نائل کیا جائے. تو آج اگر اس پاکستان جس ڈگر پہ کھڑا ہے، جو پاکستان کی معیشت جہاں پہ آ کے کھڑی ہے، تو صرف ہم کسی اور پہ بلیم تو دیتے ہیں، مگر یہ فیصلے جو ہیں یہ پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کرتے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کو بھی نقصان دیتے ہیں. اور اس قسم کے فیصلے بھٹو کی شہید پھانسی سے لے کر نواز شریف صاحب کی نااہلی تک،
یا آج جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں عدالتی نظام کے یہ جو فیصلے کالے فیصلے ہیں یہ اس ملک کو سر پھر کھیلدار صاحب یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب تک واپس نہیں آئے اور یہی کہا گیا کہ جی پہلے ستمبر کی تاریخ آئی تھی تو کہا نہیں جی 16 ستمبر کم از کم اس کے بعد ہی جو ہے کوئی فیصلہ ہو، تو یہی وجہ ہے کہ کچھ ڈر یا خوف تھا اس نظام سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا شہباز شریف صاحب کا کیا پلان ہے واپسی کا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب اگر عدالتی فیصلوں سے یا پاکستان کے قانون سے خوف ہوتا تو آپ کو بھی یاد ہے، میں پھر دوبارہ یاد دلاتا ہوں، وہ خود 2018 میں اس کی اہلیہ جو ہے وہ بیماری کے علاج کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس کو چھوڑ کر اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کو پتہ تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، اس کے خلاف ایک جھوٹے من گھڑت فیصلہ آیا تھا ایک سازش کے تحت، اس کے باوجود بھی وہ آئے، وہ پاکستان وہ جیل میں چلے گئے، انہوں نے قانون کا سامنا کیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بطور میں ایک ورکر کی حیثیت سے اور پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ناانصافی کی ہے۔ نواز شریف صاحب ہمیشہ قانون کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اب پاکستان قانون نواز شریف کا سامنا کرے گا، اور نواز شریف کل بھی سرخرو تھے اور آج بھی بے قصور ہے، اور سرخرو ہو کر پاکستان بھی آئیں گے۔ اور پاکستان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عدالتی خوف سے نہیں آ رہے ہیں، وہ جب بھی ان کا پلان ہوگا ڈاکٹروں کی مشاورت اور پارٹی کے مشترکہ اور فیملی کا فیصلہ ہوگا، وہ انہوں نے ہمارے پارٹی کے صدر سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بتا دیا ہے کہ اکتوبر میں آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ عوامی رائے کے تحت بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ عوام کا کیا کہنا ہے؟ جو ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئے نہیں، اس کو بھی فیل لی جاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس میں مسلم لیگ نون کا ورکر ہو یا عام پاکستانی ہو، وہ پریشان ہے، مہنگائی ہو یا باقی معاملات ہو، تو پاکستان پکار رہا ہے، پاکستان کی عوام پکار رہی ہے۔ یہ کارکن بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں اور اس کو دوبارہ وہ ووٹ بھی دیں، وزیر اعظم کرے اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں۔ ظاہر ہے ایک لیڈر ہی جو ہے ملک کو آگے لے کے جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس خطے میں ملک کا بڑا لیڈر ہے نواز شریف صاحب، اور اس کا ویژن بھی ہے۔ ان کے جو 8.5 سال جو اس نے حکومت کی ہے مختلف ادوار میں، اور جو آخری جو اس کا ادوار تھا وہ سنہری دور تھا۔ ہم چاہتے ہیں جہاں پہ ترقی اور خوشحالی کا سفر 2017 اور 18 میں رکا تھا، اس کا وہ خود آ کے جو ہے آغاز کرے۔ یہ پاکستان کی عوام کی اور ہم سب کی ٹھیک ہے سر، وہ تو کہتے ہیں 2016 میں رک گیا تھا یہ، کیونکہ وہ خود میں وہاں پر موجود تھا جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم سفر کو وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں، 2016 میں جہاں پہ رکا تھا۔ اچھا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں ذرا حافظ صاحب کی طرف جانا ہوں۔ حافظ صاحب، سر مولانا صاحب گفتگو کرتے ہیں، اور ابھی جو کھیلدار صاحب کہہ رہے تھے کہ بقول ان کے کہ جی ایک شخص کی محبت میں گرفتار جو ہے وہ ہمارا ایک نظام ہے عدلیہ کا جو کہ یہ سارے فیصلے کر رہا ہے، بقول ان کے۔ سر لیکن جو الزام پی ٹی آئی چیئرمین نے لگایا، یا ہم یہ کہہ لیں کہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا، کچھ ملتی جلتی بات کر دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فاٹا انضمام کا معاملہ تھا اس پر باجوہ صاحب نے زور دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے باجوہ صاحب کے دباؤ کے حوالے سے اور دیگر موضوعات پر، کل اس پر کافی تفصیلی بات ہوئی، بہت سارے سوالات بھی اس پر آئے۔ فاٹا مرجر کے حوالے سے ہمارا یہ موقف کوئی آج کا نہیں ہے، باوجود حکومت میں ہونے کے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم شریک تھے، پھر بھی ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ فاٹا مرجر عوام کی رائے کے بغیر یا ریفرینڈم کرائے بغیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بیسک ڈیسیژن ہے اور پبلک اوپینین کے بغیر اس طرح کے ڈیسیژنز نہیں لیے جانے چاہیے۔ اس کی ایک مثال دی وہاں مولانا صاحب نے، فرمایا کہ بھئی جو فاٹا کے اپنے نمائندے ہیں قومی اسمبلی کے، جو وہاں کے ارکان ہیں، وہ بھی فیصلے میں قومی اسمبلی میں جب یہ رائے آئی تو انہوں نے اس میں رائے نہیں دی، اور وہاں اس کا اظہار کیا کہ اگر ہم اس کے حق میں رائے دے دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اس پر تو عوامی اوپینین بھی ایسی تھی کہ جس پر وہاں کے نمائندے بھی اس کے حق میں رائے دینے کے
قائل نہیں ہو سکتے باوجود پریشر کے. اس لیے پریشر ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں پریشر آتا ہے. پاناما کی بات کی کھیل داس صاحب نے. پاناما میں پریشر کس کا تھا؟ بین الاقوامی طاقتوں کا تھا. آپ نے پاناما سے بات شروع کی اور اقامہ تک پہنچ گئے، اور پھر وہ لوگ بھی اس میں شریک تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے جرنیل ہوں، صحافی ہوں، جو اس کو وہ کر رہے تھے. سر میرا پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ کہ مولانا صاحب نے مکمل کر لوں. جی تو اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو فائلیں بغل میں دبائے روزانہ سپریم کورٹ میں حاضری دیتے تھے، یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان سب ذمہ داروں سے پوچھا جانا چاہیے. لیکن جو ہمارا فاٹا کا موقف تھا اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے کل بات ہوئی ہے. تو آپ جو میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کہا ہے مولانا نے کہ جی باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ کا دباؤ ہے اس سلسلے میں؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب یہ بات پہلے پبلک فورم پر بھی کہہ چکے ہیں. تو سر پھر اس کا میرا جو کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا، پھر کس بنیاد پہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں؟ کیونکہ مطلب میں پھر میرے پر جلتے ہیں، میں کیا پھر یعنی کہ بات کروں. سوال یہ ہے نا یہاں پہ ان کا بیانیہ تو درست ثابت ہوا، اس کا مطلب ہے پھر مسئلہ ان کے بیانیے کا نہیں ہے. حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ ایک زمانے میں سی پیک کا مخالف تھا، اور اس نے باقاعدہ یہاں کے سفارت خانہ نے اس کے خلاف بات کی اور پاکستانی حکومت سے کہا کہ آپ اس کو رول بیک کریں اور اس کا خاتمہ کریں. اس کو رول بیک کرنے کے لیے جو حکومت آئی وہ عمران خان کی تھی. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ بٹھائیں اور اس سے اپنے خلاف بیانات دلوائیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پبلک فگر وہ بن جائے اور پبلک اٹینشن وہ لے لے، لیکن اس کے نتیجے میں پالیسی اس کی ساری وہی ہو جس کے خلاف وہ بیان دے رہا ہے، اسی کے احکام پورے کر رہا ہے. کشمیر کے حوالے سے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے فورمز پر انہوں نے ان چیزوں کو ایڈمٹ کیا جو ہماری ریاستی پالیسی کے خلاف تھے. ایران کا دورہ آپ کے سامنے ہے، امریکہ میں جب وہ گئے تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. تو اصل میں یہ بیانیہ انہوں نے پبلک اٹینشن حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے امریکہ مخالفت کا کارڈ کھیلا ہے. ہم تو امریکہ مخالفت شروع سے ہیں اور ہمارا سارا کردار اس حوالے سے واضح ہے. تو یہ ان کا کارڈ ہے اور پبلک اس کے لیے انہوں نے کیا ہے. سر لیکن میں چٹان صاحب کی طرف جاؤں گا. چٹان صاحب سر یہ فرمائیں کہ یہ جو کارڈ جس کا ذکر کر رہے ہیں حافظ صاحب، تو پھر یہ کارڈ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم سمجھیں کہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے. یعنی مولانا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جنرل فیض نے چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے وہ ان سے بات کی یا لالچ دی، تو اس کا مطلب ہے اندر کھاتے جو ہے وہ بات چیت سلسلے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ معذرت کے ساتھ کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے. عوام کی نفس پر جب ہاتھ رکھنا ہے تو کچھ اور معاملات لینے ہیں، وہاں پر آپ نے اسلامی ٹچ جو ہے وہ بھی دینا ہے، اور اندر کھاتے جو ہے وہ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسے ہی وہاں سے کال آ جائے گیٹ نمبر 4 سے یا بلا بلا جو بھی کہ جی وہاں پہ ہم نے جانا ہے ملنا ہے. تو پھر یہ جمہوری اقدار جمہوریت کا جو راگ الاپا جاتا ہے، کیوں الاپا جاتا ہے سر؟ دیکھیے جی ہم نے تو نہ گیٹ نمبر 4 کا کبھی انتظار کیا ہے اور نہ کرتے ہیں. اگر ہم کرتے تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیوں شہید کرواتے؟ اگر ہم گیٹ نمبر 4 کے انتظار کرتے تو ہماری محترموں کو کیوں شہادت ملتی؟ اگر ہم گیٹ نمبر 4 کے انتظار کرتے تو زرداری صاحب 14 سال جیلوں میں کیوں ہو رہے؟ فاٹا مرجر پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یہ نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو باجوہ نے کیا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن مرجر پہ پریشر تھا فاٹا کے عوام تھا. میں خود جو ہمارا آل فاٹا سیاسی اتحاد تھا اس کا میں سب سے پہلا پریزیڈنٹ میں تھا. یہ سارا پروسیس میرا بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے کہ ہمارے عوام کیا چاہتے ہیں. یہ جلد بازی میں بھی نہیں ہوا ہے. اس کے لیے عوام کے پریشر پہ، فاٹا کی خصوصاً یوتھ کے پریشر پہ ایک بار اس کے لیے کمیٹی بنائی تھی مشرف صاحب نے چیف جسٹس میاج مرشاد صاحب کی سربراہی میں، اور میاج مرشاد صاحب نے وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک، میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں باجوڑ میں ہوں، تو باجوڑ تک سارے ایک فاٹا کا انہوں نے دورہ کیا اور پہلے بار اوپن کی اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا دور آ جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دور میں ایک کمیٹی بن جاتی ہے فاروق ایچ نائک صاحب کی سربراہی میں، اور انہوں نے بھی تمام فاٹا کے ساتھ مشاورت کیا. اس کے بعد مسلم لیگ کا دور آ جاتا ہے اور اس میں ایک کمیٹی بن جاتی ہے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں بن جاتی ہے.
اور حافظ صاحب تو میرے خیال میں صحیح طریقے سے نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ اس میں پاٹا کے ممبران نے ووٹ نہیں کیا تھا، اس میں صرف GUI کے 1 یا 2 ممبر تھے جنہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا. ہمارے پاٹا کی جتنی اکثریت ممبران تھے 12 ہمارا ہے، اس میں سے 10 ممبران کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا مرج کیا جائے. آپ خود سوچیں، کیا اختیار جیسا کوئی قانون کوئی اپنے آپ پہ مسلط کر سکتا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ مطالبہ کر سکتے کہ اختیار کو ڈیر اسماعیل خان پہ نافذ کریں؟ کیا آپ نے کبھی اسلام آباد کی کسی ممبر سے سنا کہ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مجھے میں آپ سے بتاؤں کہ اختیار ہے کیا؟ اختیار میں ایک بندہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا، وہ لوگوں کو پکڑتا تھا، وہ لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا. ایک بندہ ایک فرد جرم کرتا تھا، اس کی جرم میں پورے قبیلے کو پکڑتا تھا اور اجتماعی جرمانے لیتے. وہ تو جنگل کا قانون تھا، اس کو تو قانون کہنا ہی قانون کا توہین ہے، وہ تو کوئی قانون تھا ہی نہیں. آج جو ہم پہ دہشت گردی مسلط ہے، آج جو ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، آج جو پوری پاکستان سے ہم پسماندہ ہے، وہ سب اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اختیار تھا، وہ کالا قانون تھا. ہاں غلط یہ ہوا PTI کی حکومت میں 2018 میں ہمارے فرق ہوئی، اس میں سرتاج عزیز کمیٹی کے سفارشات تھے، وہ سفارشات. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں سر. بریک لینا ہے. ویلکم بیک جی. اور یہ جو آخری ہمارا سیگمنٹ ہے پروگرام کا، اس میں وقت کم ہے، مقابلہ تھوڑا سخت ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ سب کو جو ہمارے مہمان ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ کم از کم اس پروگرام میں ضرور مل جائے. حافظ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ جو شکایت رہتی ہے ہمیشہ کہ جی وزیر اعظم چلیں کوئی بات نہیں، اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا، 5 سال پورے نہیں کیے، لیکن کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں جو لگاتار چوتھا صدر ہے اس نے اپنی آئینی مدت پوری کر لی ہے. تو آج کے بعد آنورڈ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اب ہاٹ واٹرز میں ہوں گے تھوڑا سا، اور وہ جو معاملات جس کی طرف پیپلز پارٹی نے یا رضا ربانی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ جب تک اس عہدے پر رہیں گے بچے رہیں گے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن. یہ جو ٹاپک ہے نا ہمارا ایوان صدر کے حوالے سے، آج اس کے آخری دن ہے، شاید 12 بجے کے بعد ان کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن ایک سوال بہرحال ہمیشہ رہے گا کہ انہوں نے اس آئینی مدت کے دوران جو رول پلے کیا ہے کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ اور پھر انہوں نے بجائے ایوان صدر کو ایک ریاستی منصب کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے، انہوں نے اس کو پارٹی کا ہیڈ آفس بنا دیا. پارٹی کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس منصب کا وقار مجروح ہوا ہے ان کی ذات کے حوالے سے. تو ان ساری چیزوں کو یقیناً سامنے بھی رکھنا ہے، اور جو آئینی خلاف ورزیاں خود انہوں نے بحیثیت صدر مملکت کی ہیں اس کے حوالے سے یقیناً ایسے واقعات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ جہاں انہیں ہاٹ واٹرز میں جانا پڑے. تو یہ یقیناً بڑے بڑے سوالات ہیں جو ان کے مستقبل کے حوالے سے موجود ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا یا ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ آج رات کو ہی منصب خالی کر کے گھر چلے جائیں. اور جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ کیئر ٹیکر کا یا جو بھی ایک منصب ہوتا ہے وہ سنبھالیں. انہیں اگر اپنی کچھ تھوڑی سی وہ ملحوظ ہے اپنی رسپیکٹ تو انہیں آج ہی اس منصب سے الگ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں سر، مشورہ آپ نے بھی دے دیا ہے، مشورہ بلاول صاحب نے بھی دے دیا ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے PTI چیئرمین کو، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے اتنے اچھے سیاستدان بن کر جو ہے وہ باہر نکلیں گے. دیکھیے جی بالکل، جیل میں بندہ چاہتا ہے تو جیل ایک اور دنیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتے ہیں، اس میں سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے، اس کو کتابیں پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، تو انسان میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیل سے بندہ نکل جاتا ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہے. اور جہاں تک صدر صاحب کا تعلق ہے تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ صدر صاحب عزت کے ساتھ آج رات جو ہے وہ چلا جائے، اور اس وجہ سے بھی جلد از جلد الیکشن ہونا چاہیے. دیکھو آپ کا وزیر اعظم نگران، آپ کے وزیر اعلیٰ چاروں صوبوں کے نگران، آپ کا جو آدھی سے زیادہ سینٹ کے ممبران ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، وہ چلی جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہم جتنا جلدی کر سکے الیکشن کریں، اور الیکشن کے ذریعے ہمارے مسائل کا حل نکلے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس سر میں معذرت چٹان صاحب سر کیونکہ وقت بڑا کم ہے، بس 2-3 منٹ رہ گئے.
بالکل سر، میں ذرا کھیلدہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. کھیلدہ صاحب، سر آپ کا کیا مشورہ ہے صدر مملکت کو؟ کیونکہ جو ممنون حسین صاحب تھے انہوں نے بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کی تھی. انہوں نے تو حلف بھی لے لیا تھا عمران خان صاحب سے، پی ٹی آئی چیئرمین سے. کھیلدہ صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ کھیلدہ صاحب، سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کھیلدہ صاحب کو میرے خیال ہے آواز نہیں جا رہی ہے، موبائل فون جو ہے وہ ان کے ہاتھ. حافظ صاحب، سر جاتے جاتے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو مسائل ہیں، خاص کر جو عوامی مسائل ہیں، کیونکہ دیکھیں پروگرام کا نام ہی ہمارے ریاست اور عوام ہے، اور فی الحال تو لوگ جو آتے ہیں اس پروگرام میں کہتے ہیں جی ریاست ہی نظر آ رہی ہے، عوام کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس معاملے کو لے کے آپ لوگ جو آگے الیکشنز ہونے ہیں اس میں بیانیہ کیا لے کر جائیں گے؟ بہت ہی مختصر سر آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یقیناً اپنے وقت پر آئین کے حوالے سے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہونی چاہیے، اسی سے ہی عوام کے مسائل کا حل نکلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہے کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ سیاستدانوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں نہیں بنتی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ادارے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کام کرے، اپنی ڈومین میں رہ کر اپنا کام کرے. ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص دوسرے کا کام کرنا چاہتا ہے. سر جب اگلا شخص کام کر نہیں رہا، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر تو ان لوگوں کو آنا پڑے گا نا جن کا شاید کام نہیں ہے. مینڈیٹ جو ہے وہ ملتا تو عوامی جو نمائندے ہیں ان کو ملتا ہے، لیکن آنا کس کو پڑتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ابھی کل دیکھیں آپ جو ہوئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس، اس میں اعادہ کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جی میں ذرا کھیلدہ صاحب کی طرف سے آخری بس کامنٹ ان سے لینا چاہوں گا. کھیلدہ صاحب، سر آپ کا کیونکہ آواز نہیں جا رہی تھی، کامنٹ کر دیجئے کوئکلی. صدر مملکت کو جو ہے وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیونکہ دو جو ہمارے مہمان ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج رات 12 بجے جیسی مدت پوری ہو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، الگ ہو جائیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ صدر مملکت جو ہے پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور عشق عمرانی میں مبتلا ہے. اس نے پہلے دن سے لے کر آج تک کوئی آئین کے مطابق وہ نہیں چلے، اور وہ آئین شکن بھی ہے. اس نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. تو ایک آئین شکن اور ایک ایسا شخص جو اس بڑے عہدے پہ چھوٹا آدمی بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال میں آئین کے اب ان کا تو وقت تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر جو آئینی تقاضائیں ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے چٹان صاحب، سر لاسٹ ورڈ، آئین شکن اگر ہیں تو کیا ہم سمجھیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی، چاہے آپ لوگوں کی مل کے آئے، اگر کوalition بھی بن جاتی ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس مبینہ آئین شکنی پر عارف علوی صاحب کے خلاف کہیں عدالت کا رخ بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ دی ہے رضا ربانی صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کون کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر آئین شکنی کی ہے صدر مملکت نے. 20 سیکنڈ سر. دیکھیں جی، جس نے صرف صدر نے نہیں، اس ملک پہ جس نے آئین شکنی کی ہے، چاہے اس کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے، چاہے جس کا تعلق جس پارٹی کے ساتھ ہے، وہ تمام کا احتساب ہونا چاہیے اور آئین پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا. ملک کو گزارنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلیں. میں بھی کرتا ہوں جی ان کے اس پوائنٹ. چلیں سر، ایگری ضرور کریں، لیکن اللہ کرے کہ اس پر عمل بھی ہو سکے، کیونکہ ماضی میں آئین شکنوں کے خلاف جب فیصلے آئے نا، عمل نہیں ہو سکا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.